अन्नान शेख की कहानी। कालीन। अंग्रेज़ी से तर्जुमा अजमल कमाल। जब मरियम मेरे बालों को छोटी छोटी 2 चोटियों में गूंथ चुकी तो उसने उंगली मुंह तक ले जाकर उसके सिरे को ज़बान से तर किया। फिर उसे मेरी भवों पर फेरते हुए आहिस्ता आवाज़ में कहने लगी, आह, तुम्हारी भवें क्या खूब हैं, पूरा घर इनके साए में लगता है। फिर वो तेज़ी से मेरी बहन की तरफ मुड़ी और उससे बोली, जाकर देखो, क्या तुम्हारे अब्बा अब तक नमाज पढ़ रहे हैं? इससे पहले कि मैं जान सकूं, मेरी बहन जाकर वापस आ चुकी थी और सरगोशी में कह रही थी, हाँ, अब तक पढ़ रहे हैं। उसने उनकी नकल करते हुए अपने हाथ उठाया और उन्हें आसमान की तरफ बुलंद किया। मैं हंसी नहीं, जैसे हमेशा करती थी। मरियम भी नहीं हंसी, बजाय इसके उसने कुर्सी पर से अपनी ओढ़नी ली और बालों को उससे ढांप कर जल्दी से उसे गर्दन के गिर्द लपेट लिया। फिर बहुत एहतियात से अलमारी खोलकर उसने अपना थैला निकाला, उसे बगल में दबाया और अपना एक एक हाथ हम दोनों की तरफ बढ़ा दिया। एक हाथ मैंने पकड़ लिया और दूसरा बहन ने। हम समझ गए कि हमें भी उसकी तरह दबे पांव सांस रोककर सामने के खुले हुए दरवाजे की जानिब चलना है। सीढ़ियों से उतरते हुए हमने मुड़कर दरवाजे को देखा, फिर खिड़की को। आखिरी सीढ़ी तक पहुंचकर हम दौड़ने लगे और उस वक्त तक न रुके जब तक गली नज़रों से ओझल न हो गई और हमने सड़क पार न कर ली और मरियम ने टैक्सी रोक न ली। हमारे इस तर्ज अमल का सबब खौफ था, क्योंकि आज हम अम्मी के तलाक लेकर अब्बा के घर से चले जाने के बाद पहली बार उनसे मिलने जा रहे थे। अब्बा ने कसम खाकर कहा था कि वो अम्मी को कभी हमारी सूरत नहीं देखने देंगे, क्योंकि तलाक के चंद ही घंटों बाद खबर फैल गई थी कि वो उस शख्स से शादी करने वाली हैं जिससे वो अपने वालिदैन के मजबूर करने पर अब्बा से शादी करने से पहले प्यार करती थीं। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, खौफ से या दौड़ने की वजह से नहीं, बल्कि अम्मी से होने वाली मुलाकात के इश्तियाक और घबराहट के एहसास की वजह से। मैंने खुद पर और अपनी शर्म पर काबू पा रखा था, फिर भी मैं जानती थी कि ख्वाह कितनी ही कोशिश करूं, मैं अपनी माँ के सामने भी अपने जज्बात का इजहार करने के काबिल नहीं हूँ। मेरे इख्तियार से बाहर था कि अम्मी से लिपट जाऊं, उन्हें बोसे देने लगूं और उनका सर सीने से भींच लूं, जबकि बहन ये सब बड़ी बेसाख्तगी से कर सकती थी। जिस वक्त मरियम ने मुझसे और बहन से सरगोशी में कहा था कि हम अगले रोज़ अम्मी से मिलने जाने वाले हैं, तभी से मैं इस मुस्तकिल और शदीद फ़िक्र में गर्क थी। मैंने तसव्वुर करना शुरू कर दिया था कि मैं वही करूँगी जो बहन करेगी। मैं उसके पीछे खड़ी हो जाऊंगी और उसकी हरकत की नक्काली करने लगूंगी। मगर मैं अपने आप को जानती हूँ, मैंने खुद को खुद पर हर्फ ब हर्फ नक्श कर रखा है। मैं कितना ही खुद को आमादा करने की कोशिश करूँ, कितना ही पहले से सोच कर रखूँ, असल सूरत हाल का सामना होने पर फर्श पर नज़र गाड़े बेहरकत खड़े हुए, जबकि मेरी पेशानी पर पड़े हुए बल और गहरे हो रहे होंगे, मुझे मालूम होगा कि मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ जो मैंने तय किया था। गो इसके बावजूद मैं उम्मीद तर्क नहीं करूँगी और अपने दहन से एक खफीफ मुस्कुराहट पैदा करने की इल्तिजा ज़रूर करूँगी, जो बहरहाल बेअसर ही साबित होगी। जब टैक्सी एक मकान के दरवाजे के सामने रुकी, जहाँ सुर्ख संगी सुतूनों पर 2 शेर खड़े थे, तो मेरा दिल खुशी से भर गया और अंदेशे मेरे जहन से यकलख्त महव हो गए। मैं इस ख्याल पर मुसर्रत से मगलूब हो गई कि अम्मी एक ऐसे मकान में रह रही हैं जहां सदर दरवाजे पर 2 शेर खड़े हैं। मैंने बहन की आवाज़ सुनी जो शेर के दहाड़ने की नकल उतार रही थी और रश्क से उसकी तरफ देखा। मैंने देखा कि वो अपने पंजे फैलाकर इशारे से शेर को गिरफ्त में लाने की कोशिश कर रही है। मैंने दिल में कहा, यह हमेशा पेचीदगी से आज़ाद और खुश तबा रहती है, इसकी खुशदिली कभी इसका साथ नहीं छोड़ती, इंतहाई नाजुक लम्हों में भी नहीं। वो मेरे सामने थी और होने वाली मुलाकात के बारे में ज़र्रा भर फिक्रमंद नहीं थी। लेकिन जब अम्मी ने दरवाज़ा खोला और मेरी नज़र उन पर पड़ी तो मैंने खुद को बेसब्र और बेताब पाया और दौड़कर बहन से भी पहले उनसे लिपट गई। मेरी आंखें बंद हो गई थीं और मेरे बदन के जोड़ इस आसाइश से इतने दिनों तक महरूम रहने से सुन हो गए थे। मैंने उनके बालों की महक सूंघी जो ज़रा भी न बदली थी और मुझ पर पहली बार इंकिशाफ हुआ कि मैंने उनकी जुदाई को किस कदर महसूस किया था। और इसके बावजूद कि अब्बा और मरियम हमारा इतना ख्याल रखते थे, मैंने किस कदर चाहा था कि वो लौट आएं और हमारे साथ रहने लगें।
امی کی اس وقت کی مسکراہٹ میرے ذہن سے محو نہ ہوتی تھی جب ان کی خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لینے کی دھمکیوں کے بعد اور مولوی کی دخل اندازی پر ابا انہیں طلاق دینے پر رضامند ہو گئے تھے۔ میری تمام حصیں ان کی خوشبو کے اثر سے کند ہو گئی تھیں جو میرے حافظے میں اچھی طرح محفوظ تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھے ان کی جدائی کس قدر کھل رہی تھی، اس کے باوجود کہ جب وہ ہم دونوں کو بوسے دینے کے بعد اپنے بھائی کے پیچھے تیز قدموں سے چلتی ہوئی کار میں جا بیٹھی تھیں تو ہم دوبارہ گھر کے باہر گلی میں جا کر اپنے کھیل میں لگ گئے تھے۔ پھر جب رات آئی اور ایک طویل عرصے بعد ہمیں امی کے ابا سے تکرار کرنے کی آواز سنائی نہ دی تو ہمارے گھر پر امن اور سکون کی فضا چھا گئی، جس میں صرف مریم کے رونے کی آواز مخل ہوتی تھی جو ابا کی رشتہ دار تھی اور میری پیدائش کے وقت سے ہمارے ساتھ رہ رہی تھی۔ امی نے مسکراتے ہوئے مجھے خود سے جدا کیا تاکہ بہن کو لپٹا کر پیار کر سکیں۔ پھر وہ مریم سے بھی بغل گیر ہوئیں جو رونے لگی تھی۔ امی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور میں نے انہیں مریم کا شکریہ ادا کرتے سنا۔ انہوں نے آستین سے آنسو پوچھے اور مجھ پر اور بہن پر سر سے پاؤں تک نگاہ ڈالی اور کہا، اللہ انہیں اپنی امان میں رکھے، دونوں کتنی جلدی بڑی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور بہن نے ان کی کمر میں منہ چھپا لیا، اور جب ہمیں احساس ہوا کہ اس حالت میں چلنا ہمارے لیے دشوار ہے تو ہم سب ہنسنے لگے۔ اندر کے کمرے میں پہنچ کر مجھے یقین ہو گیا کہ امی کے نئے شوہر گھر میں موجود ہیں، کیونکہ امی نے مسکرا کر کہا، محمود کو تم دونوں سے بہت محبت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ابا تمہیں میرے سپرد کر دیں تاکہ تم ان کے بچوں کی طرح ہمارے ساتھ رہ سکو۔ بہن ہنسنے لگی اور جواب میں بولی، اس طرح ہمارے 2 ابا ہو جائیں گے۔ میں امی کے بازو پر ہاتھ رکھے ابھی تک گم شدگی کی کیفیت میں تھی اور امی سے ملاقات کے لمحے میں اپنے بے ساختہ برتاؤ پر نازاں تھی۔ کس طرح میں دوڑ کر ان سے لپٹ گئی تھی جو مجھے ناممکن معلوم ہوتا تھا، اور کیسے آنکھیں بند کر کے انہیں چومنے لگی تھی۔ مجھے بلا کوشش بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے آپ سے شرم کے اس قید خانے سے رہائی پا لینے پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ امی کے شوہر گھر پر نہیں تھے۔ میری نظر فرش پر پڑی تو میں اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی۔ میں نے بے اعتباری کے عالم میں فرش پر بچھے ہوئے ایرانی قالین کو گھورا، پھر امی پر ایک طویل نظر ڈالی۔ میری نظر کی معنویت کو نہ سمجھتے ہوئے انہوں نے ایک الماری کھولی اور اس میں سے ایک کڑھی ہوئی قمیص نکال کر میری طرف اچھال دی۔ پھر وہ فرش عبور کر کے سنگھار میز کے پاس گئیں اور اس کی دراز میں سے ہاتھی دانت کی ایک کنگھی نکال کر جس پر سرخ رنگ سے دل کی تصویر نقش کی ہوئی تھی انہوں نے بہن کو دی۔ میں نے ایک بار پھر امی کی طرف دیکھا اور اس بار انہوں نے میری نگاہ کو نازک تمنا کا اظہار سمجھا، اس لیے انہوں نے مجھے باہوں میں لے لیا اور بولی، تم ہر روز آ جایا کرو، تم جمعے کو پورے دن میرے گھر رہا کرو۔ میں ساکت رہی۔ میری خواہش تھی کہ میں ان کے بازو اپنے گرد سے ہٹا دوں اور اس گوری کلائی میں دانت گاڑ دوں۔ میں نے ملاقات کے لمحے کے مٹ جانے کی خواہش کی اور چاہا کہ وہ لمحے دوبارہ پیش آئیں تاکہ جب وہ دروازہ کھولیں تو میں وہی کروں جو مجھے کرنا چاہیے تھا، یعنی فرش پر نظر گاڑے بے حرکت کھڑی رہوں۔ اس ایرانی قالین کے رنگ اور خطوط میرے حافظے پر نقش تھے۔ میں اس پر لیٹ کر اپنا سبق یاد کیا کرتی تھی۔ میں اتنے قریب سے اس پر بنے ہوئے نقوش کو تکتی تھی کہ وہ مجھے سارے میں پھیلی ہوئی تربوز کی قاشیں معلوم ہونے لگتے تھے، مگر جب میں مسحری پر بیٹھ کر اسے دیکھتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ تربوز کی ہر قاش باریک دندانوں والی ایک کنگھی میں بدل گئی ہے۔ اس کے کناروں پر چاروں طرف بنے ہوئے پھولوں کے گچھے اودے رنگ کے تھے۔ گرمیوں کے شروع میں امی اس پر اور دوسرے عام قالینوں پر کیڑے مار گولیاں ڈال دیتی اور ان سب کو گول کر کے الماری کی چھت پر رکھ دیتی۔ کمرہ خالی اور ویران نظر آنے لگتا، یہاں تک کہ خزاں آ جاتی جب وہ قالینوں کو چھت پر لے جا کر پھیلا دیتی۔ وہ کیڑے مار گولیاں چنتی جن میں سے اکثر گرمی اور نمی سے گھل چکی ہوتی تھیں، پھر چھوٹی جھاڑو سے ان کی صفائی کر کے وہ قالینوں کو چھت پر ہی چھوڑ دیتی۔ شام کو وہ انہیں نیچے لا کر اپنی اپنی جگہ پر بچھا دیتی۔ ان کے بچھنے سے کمرے میں دوبارہ جان پڑ جاتی اور میرا دل خوشی سے بھر جاتا، مگر یہ والا قالین کئی مہینے ہوئے امی کی طلاق سے پہلے گم ہو چکا تھا۔ اسے چھت پر دھوپ دینے کے لیے پھیلایا گیا تھا اور سپہر کو امی چھت پر گئیں تو غائب تھا۔ انہوں نے ابا کو آواز دے کر بلایا تھا اور میں نے پہلی بار ابا کا چہرہ غصے سے سرخ دیکھا تھا۔ جب وہ دونوں چھت سے نیچے آئے تو امی طیش اور تعجب کے عالم میں تھیں۔ انہوں نے پڑوسیوں سے دریافت کیا، جن میں سے ہر ایک نے قسم کھا کر کہا کہ اس نے نہیں دیکھا۔
اچانک امی چلا کر بولی، ایلیا۔ سب لوگ خاموش کھڑے رہ گئے، ابا، بہن اور پڑوسی، فواد اور ابو سلمان۔ کسی کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ میں نے خود کو پکار کر کہتے ہوئے پایا، ایلیا ایسی بات مت کہیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایلیا ایک تقریباً نابینا شخص تھا جو محلے میں گھر گھر پھیرا لگا کر بیت کی کرسیوں کی مرمت کیا کرتا تھا۔ جب ہمارے گھر کی باری آتی تو میں اسکول سے واپسی پر اسے گھر کے باہر پتھر کی بینچ پر بیٹھا ہوا دیکھتی۔ اس کے سامنے بیت کی لچھیوں کا ڈھیر پڑا ہوتا اور اس کے بال دھوپ میں چمک رہے ہوتے۔ وہ مہارت سے بیت کے تار اٹھاتا اور وہ مچھلیوں کی طرح تیرتے ہوئے جال کے اندر پھسلتے جاتے۔ میں اسے بے حد مشاقت سے ان کی گول گول لچھیاں بناتے اور پھر ان کے سرے باہر نکالتے دیکھا کرتی، یہاں تک کہ وہ کرسی کی گول نشست کو بن کر پھر ویسا ہی درست کر دیتا جیسی وہ پہلے تھی۔ ہر چیز بالکل ہموار اور درست ہو جاتی، یوں لگتا جیسے اس کے ہاتھ مشین ہو، اور میں اس کی انگلیوں کی پھرتی اور مہارت پر حیران رہ جاتی۔ جب وہ سر جھکائے مشغول بیٹھا ہوتا تو یوں معلوم ہوتا جیسے وہ اپنی آنکھوں سے کام لے رہا ہے۔ ایک بار مجھے شک ہوا کہ وہ اپنے سامنے دھندلی شکلوں سے کچھ زیادہ دیکھ سکتا ہے، اس لیے میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اس کے لال گلابی چہرے پر نظر جما کر اینک کے پیچھے چھپی ہوئی آنکھیں دیکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ ان آنکھوں میں ایک سفید لکیر تھی جو میرے دل میں چبھنے لگی، اور میں جلدی سے بھاگ کر باورچی خانے میں چلی گئی، جہاں مجھے میز پر ایک تھیلی میں کھجوریں پڑی ملی اور میں نے ایک رکابی میں تھوڑی سی کھجوریں رکھ کر ایلیا کو دیں۔ میں نظریں جمائے قالین کو گھورتی رہی اور سرخ چہرے اور سرخ بالوں والے ایلیا کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے ابھر آئی۔ مجھے اس کے کسی کی مدد کے بغیر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے ہوئے زینے کے ہتھے پر اس کا ہاتھ محسوس ہوا۔ پھر میں نے اسے کرسی پر بیٹھتے ہوئے محسوس کیا، اپنی اجرت طے کرتے ہوئے۔ پھر جیسے وہ کھانا کھا رہا ہو اور اسے خود بخود پتہ چل جائے کہ رکابی خالی ہو گئی ہے، آپ خورے سے پانی پیتے ہوئے، جب پانی آسانی سے اس کے حلق میں اتر رہا ہو۔ ایک دوپہر کو جب ابا کے سکھائے ہوئے طریقے سے کہ کیسے کسی مسلمان کے گھر پر دستک دینے سے پہلے بلند آواز میں اللہ کا نام پکارنا چاہیے کہ مبادا امی بے پردہ ہوں، وہ ہمارے دروازے پر آیا تو امی تیزی سے بڑھیں اور اس سے قالین کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے جواب میں کچھ نہ کہا، بس ایک سبکی سی لی۔ واپس جاتے ہوئے اسے میز سے ٹھوکر لگی اور وہ پہلی مرتبہ الجھ کر گرا۔ میں اس کے پاس گئی اور ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ وہ مجھے میرے ہاتھ کے لمس سے پہچان گیا ہوگا، کیونکہ اس نے نیم سرگوشی میں مجھ سے کہا، کوئی بات نہیں بچی۔ پھر وہ جانے کے لیے مڑا۔ جب وہ جھک کر جوتے پہن رہا تھا تو مجھے خیال ہوا کہ میں نے اس کے رخساروں پر آنسو دیکھے ہیں۔ ابا نے اس سے یہ کہے بغیر اسے جانے نہ دیا کہ ایلیا، اگر تم سچ کہہ دو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن ایلیا جنگلے کا سہارا لیے چلتا گیا۔ ٹٹول ٹٹول کر سیڑھیاں اترنے میں اس نے بہت وقت لگایا۔ پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور ہم نے اسے پھر کبھی نہیں دیکھا۔